जो इनको पता ही नहीं है। ये तो कहते हैं ना आखिरी पेशी आखिरी। अच्छा, मतलब आप कोई नया सरप्राइज लेके आना चाह रहे हैं रजब भट्ट के लिए? तैयार किया न्यू केस तो नहीं है? तैयार किया हुआ है कि आप ये चीज़ देखें कि जो मैं मुकदमा नीचे जिसमें ट्रायल कर रहा हूँ उसमें आयशा जट जो है वो मुद्दईया है और उसमें जो ऑफेंसेस लगे हुए हैं वो 376 यानी रेप का एलिगेशन है। और आप ये देखें कि रजब भट्ट एक मुलजम है, मुख्तलिफ अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमात हैं। वो इधर या उधर की बजाय हमने देखा कि 100 हाँ बंदा होता है और 100-150 पुलिस एहलकार उसके साथ आते हैं, जिसमें से एंटी राइट फोर्स के अलग आते हैं और बाहर से मुख्तलिफ थानों से पुलिस अलग आती है, उस सर्कल के DSP अलग आते हैं, SHO साहब अलग आते हैं। जबकि कोई शख्स की कोई कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ करनी हो तो DSP साहब मिलते ही नहीं हैं। ठीक है, एक DSP के नीचे 6 पुलिस स्टेशन होते हैं। ठीक है, 6 थानों का मालिक रजब भट्ट के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है। अब अदालतों के अंदर SP सिक्योरिटी ने एक सफिशेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती है, जिनका काम होता है कि अदालत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो जिस पर उन्होंने कहा कि आपको इससे क्या इशू है, उनका दूसरा सवाल ये था। तो मैंने कहा सर मैं इस केस में विक्टिम हूँ, मैं रेप की विक्टिम हूँ, मैं अकेली आती हूँ। ठीक है, और इनके पास इतना प्रोटोकॉल है कि एक यूट्यूबर को इतनी सिक्योरिटी मिल रही है, या तो उसने कुछ ऐसा किया हो ना कि जो हम गोल्डन लफ्जों में नाम लिखे हैं उसका, एक यूट्यूबर है जस्ट। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी सिक्योरिटी तो हमने जो आप देखें कि या तो बानी पाकिस्तान हो तो ऐसे तो बानी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, हम टिकटॉक पे वीडियोस देख रहे हैं और हर तरफ सोशल मीडिया पे फयाज़ रामे साहब की वीडियोस वायरल हैं। पहले इन्होंने आयशा जट का केस लिया था और वो केस आपको याद होगा कि सलमान केस है, जिसमें रजब भट्ट और सलमान को मुलजिम ठहराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आयशा के साथ ज्यादती की थी। अभी इस केस की कोई पेशरफ नहीं आई आगे, मतलब इसमें अभी फैसला नहीं हुआ, केस तो अभी चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ फयाज़ रामे साहब की तरफ से एक और केस किया गया रजब भट्ट के ऊपर, प्रोटोकॉल केस, कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल लेके आते हैं तो इस प्रोटोकॉल को ख़त्म किया जाए। इनसे जानते हैं कि इस केस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और ये केस किसकी तरफ से है, इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताएं, आप पहले ही एक केस तो था रजब भट्ट के ऊपर आयशा की तरफ से, ये दूसरे केस की कैसे ज़रूरत पेश आ गई? देखें ज़ुहा, उसमें जब इसकी वजह ये बनी कि आप ये चीज़ देखें कि जो मैं मुकदमा नीचे जिसमें ट्रायल कर रहा हूँ उसमें आयशा जट जो है वो मुद्दईया है और उसमें जो ऑफेंसेस लगे हुए हैं वो 376 यानी रेप का एलिगेशन है। और आप ये देखें कि रजब भट्ट एक मुलजम है, मुख्तलिफ अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमात हैं। अब आम तौर पे जब हम किसी मुजरिम को या मुलजम को देखते हैं तो पुलिस का हाथ उसकी गर्दन पे इधर होता है या इधर होता है। आम तौर पे कभी आपने देखा होगा ना, पुलिस वालों ने जब किसी बंदे को पकड़ा होता है ना तो यहाँ से पकड़ा होता है कि वो भाग ना जाए, या गर्दन से पकड़ के डाले में बिठाते हैं ऐसे। तो वो जो हाथ इधर या इधर होना चाहिए ना, वो इधर या उधर की बजाय हमने देखा कि 100 हाँ बंदा होता है और 100-150 पुलिस एहलकार उसके साथ आते हैं, जिसमें से एंटी राइट फोर्स के अलग आते हैं और बाहर से मुख्तलिफ थानों से पुलिस अलग आती है, उस सर्कल के DSP अलग आते हैं, SHO साहब अलग आते हैं। जबकि कोई शख्स की कोई कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ करनी हो तो DSP साहब मिलते ही नहीं हैं। ठीक है, एक DSP के नीचे 6 पुलिस स्टेशन होते हैं। ठीक है, 6 थानों का मालिक रजब भट्ट के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है कि वो 7 बजे पेशी पर आ रहे हैं, सुबह 7 बजे वो सेशन कोर्ट के गेट के बाहर खड़ा होता है। अब अदालतों के अंदर SP सिक्योरिटी ने एक सफिशेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती है, जिनका काम होता है कि अदालत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। क्या वो सारे के सारे थते हैं? जो अदालतों के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे थते हैं, नालायक हैं, बेकार हैं, वो पब्लिक पीस को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो उनको घर भेज दें। जो बाहर से बंदे बुलवाने पड़ रहे हैं, जो बाहर से जो स्पेशल फोर्स आती है, क्या वो ज़्यादा कम्पिटेंट है? वो भी तो पुलिस वाले ही हैं। ठीक है, तो ये एक्सेसिव प्रोटोकॉल का, पब्लिक रिसोर्सेज का मिस यूज़ करना, इसके लिए हमने पटिशन फाइल की और इससे फिर हमारी जनरल जो पब्लिक है उसकी नज़रों में बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। जुडिशरी पे लोग समझते यार ये तो जज के पास इतने लेकर जाता है, जज क्या कर लेगा। इवन मैं किसी जुडिशरी को नहीं क्रिटिसाइज़ कर रहा, हमारी अदालतें इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करती हैं।
اور لیکن اگر کوئی معزز جج صاحب میرٹ کے اوپر بھی ججمنٹ دیتے ہیں نا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یار یہ تو رجب بٹ کا پروٹوکول ہے, وہ یار اس نے تو بری ہونا ہی تھا. سر رجب بٹ آخر کیا ہے کہ پولیس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے, وہ پولیس اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہے, ایسا کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اسی بات کا تو جواب مانگنے کے لیے ہم نے ہائی کورٹ جانا پڑا. ہم نے سب سے پہلے اپنی اپلیکیشن دی چیف سیکرٹری پنجاب کو, پھر اسپیشل سیکرٹری ہوم کو, پھر چیف منسٹر صاحبہ کو, پھر ڈی آئی جی سیکیورٹی کو. 4 جگہوں پہ اپلیکیشن دینے کے بعد 1 مہینے تک مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. دین میں تو دیکھو ایک لا فالوئنگ پرسن ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے پھر میرے پاس ہائی کورٹ کا راستہ تھا, میں نے وہ راستہ اڈاپٹ کیا اور ہائی کورٹ میں معزز جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے میری بات سے ایگری کیا. انہوں نے یہ نہیں کہ میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ رامے صاحب بڑا اچھا کیا آپ نے, تو آئے میں آپ کی پٹیشن میں نوٹس کر دیتا. انہوں نے میرے ساتھ مکالمہ کیا کہ یہ آپ کی پٹیشن کیا ہے بھائی, اور ان کا پہلا سوال مجھ سے یہ تھا کہ یہ پروٹوکول تو نہیں, یہ سیکیورٹی ہے. تو میں نے کہا سر سیکیورٹی 100 بندوں کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا ایشو ہے, ان کا دوسرا سوال یہ تھا. تو میں نے کہا سر میں اس کیس میں وکٹم ہوں, میں ریپ کی وکٹم ہوں, میں اکیلی آتی ہوں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس اتنا پروٹوکول ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے, ٹھیک ہے. اچھا ان کو نہیں پتا تھا رجب بٹ کون ہے؟ عدالتوں میں جسٹس صاحبان کا اس سے کیا لینا دینا. میں نے کہا سر یہ ایک یوٹیوبر ہے, ٹک ٹاکر ہے. انہوں نے کہا وہ کیا کوئی پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر یہی تو مسئلہ ہے, پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوتا. اور انہوں نے کہا پھر ان کو کس نے سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے؟ میں نے کہا سر یہی تو ہم جاننے کے لیے آئے ہیں کہ کس نے دی. پھر انہوں نے یہ اتنا مکالمہ سننے کے بعد پھر ہم میری پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا. پھر انہوں نے لا آفیسر کو بلوایا کہ آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ آئی جی سے رپورٹ طلب کی, ڈی آئی جی سے کی اور ڈی ایس پی اسلام پورہ سے. ان 3 لوگوں سے عدالت نے ٹائم مانگا ہے اور جواب مانگا ہے اور ان کو طلب کیا ہے اور فرسٹ پرائرٹی پہ اس کیس کو رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیس میں نے فائل کیا ہے شاید ٹیوزڈے کو, اور نیکسٹ منڈے اس میں انہوں نے رکھا. 3 دن تو ویسے ہی ہالیڈیز ہوتی ہیں, تو عدالت نے 2 یا 3 دن کا ہی ٹائم دیا ہے کہ اس کے اندر آپ رپورٹ سبمٹ کریں. آپ نے کیس کیا, لیکن ابھی جب ہم نے ان کی ریسنٹ پیشی دیکھی اس میں تو ڈبل سیکیورٹی ملی ہوئی تھی انہیں. دیکھیں ابھی تک زوہا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی تک عدالت نے کوئی ریسٹیننگ آرڈر نہیں جاری کیا, عدالت نے کسی کو روکا نہیں. عدالت نے ابھی اس کے اوپر پروگریس رپورٹ مانگی, بتائیں کس طرح سے آپ نے اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے, کیوں کیا. اور یہ ایک طرح کا ڈیسپریٹ اور ڈینجرس قسم کا اور ریلیکٹنٹ قسم کا بیہیویئر ہے پولیس کی طرف سے بھی, جس کو میں ڈٹائی کہوں گا کہ عدالت نے ایک معاملے کے اوپر انڈرٹیک کر لیا ہے, ایک معاملے کو جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ سن رہی ہے, اور ان کے وہ پھر بھی اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں. تو یہ آپ اس چیز سے سمجھیں کہ جو ہائی کورٹ کو کچھ نہیں سمجھتے وہ کیا ہی لوگ ہوں گے, کیا ہی. اور اس میں لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں کہ فیاض میرا بھائی کسی سے کوئی پرسنل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. یہ آنریبل ہائی کورٹ کی انسلٹ ہے, میری کوئی نہیں ہے. اور سر ویسے بھی ہر ایک جس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں وہ تو ایسے ہی کورٹ میں آتا ہے. اگر عائشہ کی ہم بات کریں وہ بھی کورٹ میں ایسے ہی آ رہی ہے, تو ان کے ساتھ اتنی سیکیورٹی ہوئی, یہ سوالیہ نشان ہے. ایک آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے ایکویلٹی آف سٹیزن بیفور لا, بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی یوٹیوبر کوئی اسپیشل پرسن تو نہیں ہے کہ جس کو پریفرنس دی جائے گی. اچھا سر میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ ہماری عوام کو کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک یوٹیوبر کو اتنی سیکیورٹی مل رہی ہے, یا تو اس نے کچھ ایسا کیا ہو نا کہ جو ہم گولڈن لفظوں میں نام لکھیں اس کا, ایک یوٹیوبر ہے جسٹ. وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ایسی سیکیورٹی تو ہم نے جو آپ دیکھیں کہ یا تو بانی پاکستان ہو, تو ایسے تو بانی پاکستان بنتے جا رہے ہیں. سر یہاں پر اگر ہم دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہلے رجب بٹ کے ساتھ واقعہ ہوا تھا کراچی میں, جب انہیں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. تو کیا اس وجہ سے کوئی سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے تو نہیں پولیس آتی, یا اگر ان کے اوپر کوئی ایسا حملہ ہو تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا, اس میں انہوں نے FIR رجسٹر کروا دی. اس FIR میں انہوں نے جا کے صلح کر لی, ٹھیک ہے. وہاں پہ وہ پروٹوکول کے بغیر پیش ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو خطرہ ہے. یہاں پہ ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا, یہاں پہ وہ پروٹوکول کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو کوئی سیکیورٹی کنسرنز ہو, کوئی تھریٹ وغیرہ, وہ وہاں ہوں گے, یہاں تو نہیں ہے. یہاں پہ کیا تھریٹ ہے؟ اور اس طرح سے تو پاکستان میں مرڈر کیسز میں ملزمان پیش ہوتے ہیں
بہت سارے لوگوں کو تھریٹ ہوتا ہے. یہ تو کوئی اتنا ہائی لائٹ میٹر نہیں ہے عدالت کی نظر میں. یہاں پہ تو لوگ اینٹی ٹیررزم کے کیسز میں بھی پیش ہو رہے ہیں, ان سب کو پھر 100 بندہ دے دیتے ہیں. اگر اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں تو میں اگلی پیشی بھی عدالت میں 5000 لوگوں کی لسٹ پرووائڈ کر دوں گا جن کے مقدمات مختلف عدالتوں میں مرڈر کیسز پینڈنگ ہیں, اور ان کو دوسری پارٹی سے خطرہ ہے کہ وہ کہیں گولی نہ مار دیں, اور کئی لوگ مرڈر بھی ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر. ٹھیک ہے, ہم نے بہت ایسے کیسز ان کو تو آج تک ہم نے سیکیورٹی نہیں دیکھی, ان کی جان بھی چلی گئی. ٹھیک ہے, تو وہ بھی انہیں کی طرح عام ریزیڈنٹ ہی ہیں, کیا ان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور سر دوسرا یہ کہ ہم نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ رجب بٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے وکیل کا آپ کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دیکھیں زوہا پتہ کیا بات ہے, اس کو کہتے ہیں خان صاحب کہا کرتے تھے ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, دوسرا یہ کوشش نہیں کرتے. دیکھیں میرے لیے نا عدالتی ڈیکورم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, اور اس وقت میٹر عدالت میں سب جڑے سے ہیں, اور سب سے بڑی یہ کہ وکیل کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اخلاقی ذمہ داری. اب ان کو لیگل ایتھکس کا یا اخلاقیات کا نہیں پتہ. وکیل دیکھیں کہ آفیسر آف دی کورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پاس ایک کلائنٹ آیا, ایک سائل آیا, اس کا وہ میٹر عدالت کے سامنے رکھ رہا ہے. اب عدالت نے اس میں جزا دے سزا دے, عدالت کا اختیار ہے. اور اب وہ کسی آفیسر آف دی کورٹ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں یا اس کو کسی سے کمپیریزن کر رہے ہیں, تو میں تو اس بات پہ ہنس ہی سکتا ہوں نا کہ ان کو لیگل ایتھک کا نہیں پتہ. اور وہ ان کے وکیل صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کو ایجوکیٹ کریں اگر ان کو نہیں پتہ. ان کے وکیل صاحب مجھے عدالت میں کہتے ہیں رامے بھائی رامے بھائی رامے بھائی رامے بھائی رامے بھائی, وہ باہر آ کے میرا کمپیریزن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی میرے پروفیشن کی خوبصورتی ہے کہ ہم عدالتوں میں اپنے سائلین کے رائٹس کا دفاع کرنے کے لیے بہت دور تک چلے جاتے ہیں, بہت حد تک چلے جاتے ہیں. باہر بیٹھ کے ہم کافی پی رہے ہوتے ہیں. تو میاں علی اشفاق صاحب بھی میرے پروفیشن کی خوبصورتی ہیں, میرا ان کے ساتھ کوئی پرسنل نہیں ہے کسی قسم کا. اور رہی بات کمپیریزن کی, تو میں نے تو اپنی پروفائل میں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ آئی ایم نتھنگ بٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, تو کسی نے پوچھا تھا نا رسول سے, او فلاسفر واٹ ڈو یو نو, ان کا آئی نو اونلی ون تھنگ دیٹ آئی نو نتھنگ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹے لوگوں کی باتیں ہیں, اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا, اس کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے, میرا کام ہے عدالت میں کیس پریس کرنا. وہ الحمدللہ میں نے پریس کیا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ چیخیں نکل رہی ہیں انشاءاللہ, اور آگے بھی نکلیں گی. وہ میرا کام ہے, وہ میں کر رہا ہوں. باقی کون بہتر ہے کون نہیں ہے وہ آنے والے وقت میں پبلک ڈیسائیڈ کرے گی. اچھا سر, لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ اس کیس میں جو آپ نے عائشہ والا کیس بھی ہے اور یہ کیس بھی ہے, کافی ڈیڈیکیٹڈ نظر آ رہے ہیں ہمیں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت اس دفعہ کچھ نہ کچھ ہوگا اور یہ کیس کسی کوئی نیا موڑ پکڑے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہاں تک ان کو لے کے جائیں گے, رجب بٹ کو اور جو دوسرے لوگ ہیں, سلمان ہے اس میں, مان ڈوگر وغیرہ جو بھی ہیں؟ دیکھیں زوہا, میں ان کو سزا کرواؤں گا کیونکہ میں نے فائل پڑھی, اور فائل کے مطابق سلمان جو ہے وہ ریپ کی حد تک وکٹم ہے, اور رجب, مان ڈوگر, جہانگیر اور جواد, انہوں نے وہ ایویڈنس مٹائے ہیں جو موبائل فون میں بلیک میلنگ وغیرہ کی ویڈیو تھی. وہ 201 کی وائلیشن ہے, اس کی 7 ایئر پنشمنٹ ہے, اور ساتھ میں ایک 109 ہے. اس کے تحت میرے پاس بہت ساری ریمیڈیز ہیں. دیکھیں میں تو زوہا عدالتوں میں رہنے والا بندہ ہوں, ٹھیک ہے, جب میرے پاس کاغذ اور قلم ہے, ریمیڈیز موجود ہیں, میں کیوں اپنی انرجی ادھر ادھر ضائع کروں. ٹھیک ہے, ابھی ان کے لیے ایک اور بہت بڑا سرپرائز ہے. اچھا, وہ کیا؟ جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں نا آخری پیشی. اچھا, مطلب آپ کوئی نیا سرپرائز لے کے آنا چاہ رہے ہیں رجب بٹ کے لیے؟ تیار کیا, نیو کیس تو نہیں ہے, تیار کیا ہوا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں, میں عدالتوں میں رہنے والا بندہ ہوں, سارا دن میری پریکٹس ہی یہ ہے, اور میری پریکٹس میں تو میرے پاس کیس ہی خراب ہوئے کیس آتے ہیں. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل 2000 کا کیس ہے. اس کے فادر کا میں وکیل تھا, لڑکی نے 6 دفعہ عدالتوں کے سامنے اسٹیٹمنٹ دیا, ٹھیک ہے, کہ جی میں نے ظہیر سے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا, ظہیر میرا ہسبینڈ ہے, میں عاقل ہوں, میں بالغ ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. سندھ ہائی کورٹ میں اس نے جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیا. ٹھیک ہے, ہم نے 11 ڈاکٹرز کا لارجسٹ میڈیکل بورڈ بنوایا اور ڈیسائیڈ کروایا کہ یہ بچی مائنر ہے. سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ ہے, اور آج وہ اپنے فادر کے ساتھ رہ رہی ہے, اور کاظمی فیملی کے نام سے ولاگنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میری تو وکالت کا, اور اس میں 5 دفعہ انویسٹیگیشن چینج ہوئی تھی, جس میں جبران ناصر صاحب میرے ساتھ تھے, الطاف کھوسر صاحب میرے ساتھ تھے. تو میری تو پریکٹس کا حق رہی اس طرح کی ہے کہ میں ایسے کیسز کو بطور چیلنج لیتا ہوں. اور میں نے اس کیس کو بھی کوئی وکیل ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا, اور میڈیا پہ آپ نے دیکھا تھا یہ خبریں چل رہی تھی کہ یہ کیس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور میں نے صرف آنیسٹلی بات ہے کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا ہے کہ کیا ہم اس مردہ کیس میں جان ڈال سکتے ہیں یا نہیں, اور میں نے ڈال دیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی. تو جو آپ سرپرائز کہہ رہے ہیں وہ ہمیں کب دیکھنے کو ملے گا؟
وہ آپ کو اسی منتھ کے اینڈ میں انشاءاللہ وہ جب سرپرائز آئے گا تو پھر میں پوچھوں گا کہ آخری پیشی ہے کہ ابھی پیشی شروع ہوئی ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو جی. تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ فیاض رامے صاحب موجود تھے. ان کی ڈیڈیکیشن اور ان کا جو حوصلہ ہے وہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اب یہ جلد سے جلد جو ہے رجب بٹ اور اس کی جو پوری ایک ٹیم ہے اور ایک پورا گینگ بنا ہوا ہے اس کو جلد سے جلد سزا کروائیں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.